यूएई में तकरीबन 1250, दुबई अकेले में तकरीबन 1250 रेस्टोरेंट खुला है। 70% ऑफ द रेस्टोरेंट बिजनेसेस नेवर एंटर द थर्ड ईयर ऑफ देयर बिजनेस। हम इस बिजनेस को लेके चलते हैं 3 टाइप के डिविजन्स में। मीडियम लेवल रेस्टोरेंट का मतलब है जहाँ पे आप अगर 2 से 3 लोग खाना खाने जाते हैं तो आपकी कोई 400 दिरहम बिल आए, वो मीडियम लेवल रेस्टोरेंट नहीं है। वो सस्ता है। यानी कि हम आज का ये पॉडकास्ट बंद कर देते हैं। आपके ख्याल में वो मिशेलिन स्टार भी टेलीफोन पे खोल ले? वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट। So one of the most difficult businesses है। So यूनिवर्सिटीज खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना और रेस्टोरेंट्स खोलना इस कंट्री में आसान नहीं है। Hi everyone, this is Aksa Abdullah. Welcome to another podcast of KWS Sharks and Suits. First of all, thank you very much for the amazing, overwhelming feedback we are getting from you. This is our 6th episode today, and we have discussed about business setup, business establishment in UAE, job market in UAE. We try to help you with the golden visa processes, how to establish yourself here in UAE. Now today we are starting a new series because we've received a lot of feedback, a lot of comments, positive, negative, everything is welcome. We are taking it very positively, and we're trying to improve every day. So today we are starting a new series. We thought to help you because you're getting now invested in our episodes. So we thought to help you with some sort of industry specific businesses. And in this series, what we are going to do is that we will pick up some top businesses which are doing well in UAE and how you can enter into this market, how you can excel at it in your budget. We will tell you 3 different ways or 4 different ways how you can enter into the market, and you can then decide which suits you the best, which way suits you the best. And we have none other than, as always, with me here, Abdullah, because I don't have anybody else. I have Assalamu alaikum, Abdullah, how are you? वालेकुम सलाम। I saw a comment where somebody was saying that ये दोनों मियाँ बीवी इतने वेले हैं, खुद ही बैठ गए हैं साथ. हाँ तो वेले ही हैं। और कोई इतना टाइम देता है किसी को? Yes, and I think और देखो for now. दूसरा वेला वो भी है जिसने ये लिखा। So today, Abdullah, Yeah. what we are discussing is that we thought that we will find few options in the market which are the top trending businesses in UAE, and I think one of them is food and F&B restaurants. We all know that UAE is big on it. There are a lot of big chains, restaurants, cafeterias. There's so many options where you can, and I think we also have our numbers with us that there is a lot of interest when we talk about expat, especially 3 times हम बाहर खाना खाते हैं as per the numbers. ChatGPT ने जो हमें बताया. हाँ वैसे तो तुम्हारा बैंक अकाउंट भी तुम्हें बता सकता था ये कि तुम 3 times a day भी बाहर से खाती हो। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स बिजनेस किस तरह से काम करते हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, कॉम्प्लाइंसेस क्या हैं, पेपर वर्क क्या है, क्या लीगल फ्रेमवर्क है अगर आपने रेस्टोरेंट ओपन करना है यूएई के अंदर. और देयर वाज अनदर रीज़न व्हाई वी आर डूइंग दिस टॉपिक इज़ बिकॉज हमने एक वीडियो की थी how to set up or how to establish a restaurant in UAE, and we've got the maximum engagement till date on that video जो हसन ने हमारे की थी. और इससे हमें ये पता चला कि बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ में जो शायद इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या रेगुलेशंस हैं, क्या फ्रेमवर्क है, क्या पेपर वर्क है, क्या लीगल चीज़ें उनको पता होनी चाहिए अगर आपको एक रेस्टोरेंट बिजनेस सेटअप करना है. तो आप बताइए कि हम कहाँ से शुरू करेंगे आज. Thank you very much for calling me once again, and I'm very happy to be here once again because जितना भी वेला हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हम किसी तरीके से लोगों तक पहुँच पा रहे हैं. एंड आई स्पेशली वांट टू से थैंक्स टू द पीपल जो कि हमें अच्छा बुरा जैसा भी रिस्पांस दे रहे हैं वो हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं. और मेरे लिए वो लोग बहुत मैटर करते हैं जो मेरी किसी भी एफर्ट पे टाइम देते हैं मुझे, और उसके बाद मेरी इस्लाह के लिए करें या अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए करें, लेकिन वो मुझे टाइम देकर कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदा कर जाते हैं और उससे मेरी इस्लाह हो जाती है. और
I always look into I always bring out the best out of the situation. So thank you very much for a very good feedback, very good views. جو کچھ جاننے والے لوگ تھے انہوں نے بھی رابطہ کیا, انہوں نے بتایا. ان میں سے کچھ کو شاید باتیں ایسی بھی لگیں کہ انہی کو کی ہیں میں نے باتیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے جنیرکلی جو اچھا تھا وہ کیا. آج کا جو ٹاپک ہے تمہارا وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز ہمارے پاس ویسے تو ایز اے لیڈ ہم بڑی ویک لیڈ کنسیڈر کرتے ہیں ایسے کلائنٹ کو جو ہم سے پوچھتا ہے کہ دسو پھر کی کریے, یا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بتائیں کیا چل رہا ہے آج کل دبئی میں, واٹس این, ہاؤ شوڈ وی گو, واٹس ٹرینڈنگ ہے. تو یہ تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ پیپل ہو جسٹ فالو دا ٹرینڈس دے ڈونٹ ڈو بزنس. نہیں, یہ ہم ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جو کہ جینوئنلی ریسٹورینٹ بزنس سے بلانگ کرتے ہیں, ان کی انڈسٹری ہے کہ وہ ریسٹورینٹس ان چلا میں رہے وہ ہیں. 80% عورتیں بالکل نہیں ہیں جن کے ہمیں فون آتے ہیں اور وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ میں گھر سے کرنا ہوم بیسڈ چاہتے ہیں. کچن, اس پوائنٹ کو ہم یہیں پہ ایڈریس کر دیتے ہیں بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ. دیر از سو مینی انکوائریز وی گیٹ فرام دا لوکل مارکیٹ, فرام دا یو اے مارکیٹ, کہ ہم بہت ساری خواتین ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر سے کھانا پکا کے شاید بیچ سکتی ہیں اور وہ ایک بزنس شروع کر سکتی ہیں, بٹ دیر از نتھنگ لائک ہوم بیسڈ کچن. ویسے تم پتہ نہیں کیسی عورت ہو, ورنہ میں نے زندگی میں کسی بھی رنگ نسل کسی بھی قوم کی عورت دیکھی ہے نا, یا اس نے کپڑے بیچنے ہوتے ہیں, یا اس نے اپنے منہ پہ میک اپ تھوپ کے بیچنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس نے جو ہے کوکنگ کرنی ہوتی. اس کے علاوہ کوئی کام دھندا آتا ہی نہیں ہے سمجھ کسی عورت کو. ویری پولیٹیکلی انکریکٹ, دیٹس ناٹ ٹرو. You can say that I'm politically incorrect, but You cannot say that ساری عورتیں تمہارے پیچھے پڑ جائیں. I am logically correct. Not at all, not at all. There is women are playing very major role in every part of ہاں it. میجر رول تو تم لوگ پلے کر ہی رہے ہو ظاہر ہے, ورنہ پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے. ساری فیمنسٹ کمیونٹی تمہارے پیچھے پڑ جائے گی. اینڈ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے زیادہ تر خواتین, I know you are big at fashion. دیر آر دنیا میں 60% جو کاسمیٹک برانڈز ہیں, جو کپڑوں کے برانڈز ہیں, وہ صرف عورتوں کو سرو کر رہے ہیں. جتنے بڑے بڑے ٹیکسٹائل گارمنٹس اپیرل گروپس ہیں, ان کے اسٹورس کا 70% to 60% ایریا از گیون فار دا ویمن فیشن اینڈ وومن. لیکن میں وہی بتا رہا ہوں کہ دنیا میں بیکاز اب عورتیں بہت قابل ہو چکی ہیں ان کو اور کچھ بھی سوچنا چاہیے تاکہ یہ دنیا بہتر چل سکے, کیونکہ بندے بہت خراب کر چکے ہیں اس دنیا کو. تو اس لیے آئی وانٹ آل دوز فیمنسٹ کہ پلیز, دیر آر ادر بزنسز بگ ان دا ورلڈ آلسو, اور ہمیں اب عورتوں کی ضرورت ہے اس بزنس میں, کیونکہ شاید وہ بندوں سے بہت زیادہ بہتر اس میں پرفارم کر سکتی ہیں. اگر یہ سب کچھ پولیٹیکلی کریکٹ ہے تو اس کو چلا دینا, ورنہ کہیں سے کاٹ کوٹ دینا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ آپ کو ریسٹورینٹ بزنس کو جب کرنا ہے تو ایک تو یو اے ای ایک بہت ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر تو آپ کو جب کسی کام پہ پیسہ کمانا ہے, وین یو وانٹ ٹو انوائس اگینسٹ سم تھنگ, جب آپ کو کسی چیز کے عوض پیسے کے عوض کو کام کرنا ہے تو وہ ریگولیٹڈ ہے, وہ لائسنسڈ ہے. پہلی چیز یہ ہے, اور کوئی بھی ہوم بیسڈ چیز لائسنسڈ نہیں ہو سکتی. اس کی بڑی لاجیکل وجہ ہے کہ آپ کو میونسپیلٹی چیکس کرنے ہیں. آپ کے جتنے بھی ریسٹورینٹس یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کے اوپر پراپرلی میونسپیلٹی کا چیک ہوتا ہے. یو کین ناٹ جسٹ رینڈملی اوپن سم اسپیس اور اسٹارٹ کوکنگ فرام یور کچن اینڈ تھنک دیٹ اٹس, آف کورس دے ہیو ٹو میک شیور کہ اٹس ہائیجین لیول جو ہے وہ نہیں, مینٹین سیف ہونا چاہیے. آپ کا کھانا کھا کے کوئی مر گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یو آر ناٹ لائسنسڈ, یو آر ناٹ انڈر اینی لا, انڈر اینی رول, کون ذمہ دار ہوگا؟ اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ کئی لوگ ہمیں شاید کامنٹ سیکشن میں آ کے یہ بھی کہیں گے کہ یہاں پہ تو فوڈ ٹفن بزنس بہت عام ہے. یو نو دیر آر سو مینی پیپل جو کہ ورکنگ کلاس ہے, ان کو منتھلی ٹفنس لگے ہوئے ہیں. آل آف دیٹ وی نو دیٹ, وی نو دس ایگزسٹ, بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اونلی دا لیگل لائسنسنگ اینڈ لیگل اسٹاف. جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو مارکیٹ میں بہت کچھ چل رہا ہے, ہم اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتے. بہت سے دھندے بغیر لائسنس کے ہیں بھائی. تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ ریسٹورینٹ کی لائسنسنگ. آپ کے پاس اگر کوئی نمبرز ہیں کہ یو اے ای میں کتنے ریسٹورینٹس کھلے, کتنے بند ہوئے, کیا فریکوینسی ہے ریسٹورینٹس کی؟ ایک تو میں ریسٹورینٹ بزنس کے بارے میں سب سے پہلے بات بتاؤں, مجھے سب سے زیادہ اگر کسی فزیکل بزنس کے لیے لوگوں کا انٹرسٹ شو ہوتا نا تو وہ بیکاز دبئی ہیز دا ورلڈز بیسٹ فوڈ ڈسپلے. اتنی دنیا گھومی,
اتنے سارے کنٹریز دیکھو، اسپیشلی ہم دیسیز کے لیے انڈین، پاکستانی اینڈ بنگلہ دیشی جو لوگ دیسی فوڈ کے اندر ہیں، میرے خیال سے وہ تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا اچھا فوڈ اپنے کنٹری میں بھی نہیں ملتا جتنا اچھا اپنے کنٹری کا فوڈ آئی یہاں پہ اگری. ملتا ہے. آئی اگری. ٹھیک ہے. اور اس لیے جو دنیا میں جتنے بھی کنٹریز کے لوگ آتے ہیں اور جو یہاں پہ اتنی ساری نیشن سے ریلیٹڈ فوڈ ہے، وہ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے اور اتنا ہائیجینکلی اور اتنا پراپر طریقے سے آپ کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ ریسٹورینٹ بزنس ویسے ہی بہت اٹریکٹیو لگتا ہے. ہر وہ انسان جو اس کنٹری میں پھرنے آتا ہے، وہ جب 10 دن 12 دن اس کنٹری میں رہتا ہے، یہاں پہ کھاتا پیتا، صبح بریک فاسٹ سے لے کر رات کو ڈائن آؤٹس کرتا ہے، تو اس کو لگتا ہے یار کیا خوبصورت بزنس ہے، اس سے زیادہ اچھی تو جگہ ہی نہیں ہو سکتی. بیکاز آپ کے پاس اتنی بڑی ایکسپیٹ پاپولیشن ہے، آپ کے پاس اتنا زیادہ روبسٹ قسم کی مارکیٹ ہے، جو کہ جہاں پہ آپ کو ٹورسٹ مل رہا ہے اور کنٹینیوس ٹورسٹ مل رہا ہے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک ویری فلیشی قسم کی مارکیٹ ہے، گلیمرس قسم کی ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے، تو آپ کو اٹریکٹ ضرور کرتی ہے. اس لیے مجھے تو یہاں پہ جو بھی تھوڑا سا ینگ بزنس مین یا کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس کے پاس چند پیسے ہیں لیکن شاید اس کا بزنس ایکیومن نہیں بھی ہے، تو وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ وہ ریسٹورینٹ کھول لے یہاں پہ. لیکن ٹھیک، کیا وہ کھول سکتا ہے؟ کرنے کو ہر کام ہو سکتا ہے، اور اگر صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو دبئی میں تو کم از کم کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس سیریز کو، جیسے تم نے مجھے انسٹرکشن دی تھی اور ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہم اس بزنس کو بیسکلی لے کے چلتے ہیں 3 ٹائپ کے ڈویژنس میں. ایک وہ لوگ، پہلے تو پتہ نہیں میری زندگی میں شاید ان پڑھ ہوں، ایسا کوئی موقع نہیں آیا جس میں مجھے پتہ لگے کہ بزنس کے لیے صرف آئیڈیا ہونے کی ضرورت ہے، پیسے نہیں چاہیے ہوتے. ٹھیک ہے. ہاں، بزنس کے لیے بہت سارا انتھوزیزم، بہت ساری پازیٹیوٹی، اور وہ جو تم کیا کہتی ہیں مینیفیسٹیشن بہت ساری چاہیے ہوتی ہے، لیکن تھوڑے سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اپنے اس بزنس کو کیٹیگرائز کریں گے جو مجھے میری کم نالج میں ہے. ایک لو بجٹ میں، لو بجٹ کوڈ ناٹ بی اے لو بجٹ ٹو یو، بٹ ان یو اے فار اے ریسٹورینٹ اور ایف این بی انڈسٹری بزنس، آپ اس کو فوڈ اینڈ بیوریج بزنس کہہ لیں، کے لیے وہ منیمم پیسہ میرے خیال سے آپ کو ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری ہے میڈیم لیول، جس کے اندر آپ میڈیم سائز ریسٹورینٹس بنا سکتے ہیں، چھوٹے موٹے کیفیز بنا سکتے ہیں. اور تھرڈ لیول ہے اٹس دا ایلیٹ. 5 اسٹارز اینڈ مشلن اسٹارز اینڈ یس، فائن ڈائننگس. اس ٹائپ کا لیول، جہاں پہ بہت اچھی باتیں ہیں اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ، وہاں پہ اس انڈسٹری میں رسک بھی ہے. وہ رسک ایسے ہے کہ یو ای میں تقریباً 1250، دبئی اکیلے میں تقریباً 1250 ریسٹورینٹ کھلا ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال سے بریک بیسڈ اتنے سارے بزنسز کوئی اور نہیں کھلے 2024 میں. 24 میں. ذرا 2025 کے تو سینسز آئے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ایک سال کے اندر یہ سب سے زیادہ کھلنے والا بزنس ہے جو کہ بریک بیسڈ ہے. باقی ظاہر ہے کچھ آئی ٹی ریلیٹڈ بزنسز کچھ ایسے ہوں گے جس کے لیے بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کھلنے بھی آسان ہے، ان کو کنٹینیو کرنا بھی آسان ہوگا. لیکن بریک بیسڈ بزنس میں سب سے بہت بڑی کوانٹٹی ہے، اور سب سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس کے مطابق 70% آف دا ریسٹورینٹ بزنسز نیور اینٹر دا تھرڈ ایئر آف دیئر بزنس. اتنا ڈینجرس بزنس ہے. اور اس کے اندر ظاہر ہے جیسے جیسے آپ جتنی ریگولیٹڈ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اس کے اوپر کنٹرولز بھی اتنے زیادہ ہیں. میونسپیلٹی کنٹرولز ہیں دبئی میں، اس طرح کی چیزیں. سو رننگ دس بزنس از کائنڈ آف اے چیلنج. اور یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں نے بھی کچھ دیر رن کر کے دیکھا اس بزنس کو، تو اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. کام تو سوکھا نہیں ہے. پہلے ہم یہ ڈسکس نہیں، کریں میں گے. تو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ بیسکلی دیر آر دا گڈ سائڈ آف دا بزنس اینڈ دا بیڈ سائڈ آف دا بزنس. میں نے اچھی باتیں بتائی کہ دبئی ایک بہت اٹریکٹیو مارکیٹ ہے فار دس بزنس، لیکن بزنس کرنے کے لیے دبئی نئے کھلاڑیوں کی گیم نہیں ہے. اوکے، سو فرسٹ ہم ابھی یہ ڈسکس کریں گے کہ لائسنسنگ کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لائسنس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے اگر آپ نے ایک ریسٹورینٹ کھولنا ہے. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیں گے؟ آپ میڈیم لیول کے بزنس ریسٹورینٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں، یا یو وانٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا فائن ڈائننگز؟ آئی آلسو ہیو این ایکسپیرینس وین آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ ہاؤ ٹو اوپن اے 5 اسٹار نو، ریسٹورینٹ. بات یہ ہے کہ پہلے جیسے ہماری بات ہوگی کہ بزنس میڈیم ہو، اسمال ہو یا لارج ہو، لائسنسنگ تو کرنی پڑے گی. یہ ایک یونیفارم چیز ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک ٹپ دے دوں، ہم جیسے اسٹارٹ کریں گے.
یو اے ای میں سب کے سب لائسنسز میں سے سب لائسنس ایسے نہیں ہیں جو بیسکلی انویسٹر کو ملتے ہیں. ریسٹورینٹ بزنس ایک ایسا ہے جس میں بزنس لائسنس فیسلٹی کو دیا جاتا ہے, لوکیشن. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوکیشن آپ کی وہ لائسنسڈ لوکیشن ہوتی ہے. یہ لائسنس ریسٹورینٹ کو دیا جاتا ہے کہ یو کین سرو دا پیپل. یہ کسی انسان کو نہیں دیا جاتا کہ آپ لائسنس لے لیں اور کہیں پہ بھی جا کے ٹھیلا کھول کے اپنا فار اے بیچنا میٹر شروع. آف فیکٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل اے اسٹوری. میں ایک ریسٹورینٹ کی لائسنس پہ کام کر رہی ہوں پچھلے 3 سال سے, اینڈ دا انویسٹر is so huge that they own soccer teams and they have immense amount of money. But whenever I submit the profile, I think everybody now in Dubai knows, because I've submitted that profile to almost every possible location, and we get rejections because license جو ریسٹورینٹ کا ہمیں لینا ہے وہ پروفائل پہ مل رہا ہے. سو پروفائل از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جب بھی آپ ایک ریسٹورینٹ کو کھول رہے ہیں, میں فائن ڈائننگ کی بات کر رہی ہوں یا ایک اچھے ایک ایسے ریسٹورینٹ کی بات کر رہی ہوں جو کہ آپ کیٹر کریں وہ گے. لائسنس ایشو نہیں ہے, وہ لوکیشن ایشو ہے. لوکیشن ایشو نہیں ہے کیونکہ آپ کی پروفائل ہی نہیں نا آگے وہی جا میں رہی. بتا رہا ہوں نا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ لائسنس لوکیشن کو ملنا ہے. وہ لوکیشن کو لینا کتنا بڑا چیلنج ہے. وہی بات ہے نا کہ ہم جب اسٹیج وائز آئیں گے کہ تم اسٹارٹ ہوگی اوپر سے, تو اس کا مطلب ہمیں اسی لیول سے نیچے آنا ہے. ہم اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں سے پہلے سب سے بڑا جو ویری ہائی اینڈ انویسٹمنٹ والے ریسٹورینٹس ہیں ان کی بات کرتے ہیں, پھر ہم میڈیم لیول پہ آئیں گے. کیونکہ میں وہی کھولتی ہوں. ہاں یہ وہی کھولتی, میں تو وہاں جا بھی نہیں سکتا. خیر تو آئی ہیو دس پرسنل ایکسپیرینس دیٹ اٹس بین 3 years آئی ایم اسٹرگلنگ ود دا لوکیشن. جہاں پہ ہمیں لوکیشن سمجھ آتی ہے ان کو ہم سمجھ نہیں آتے, دے ریجیکٹ پروفائل. اور جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا آف کورس کچھ ایسی بھی لوکیشنز ہیں جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ریسٹورینٹس اوپن ہو یا کمرشل اسپیسز آئیں, وہاں پر آف کورس دا کسٹمر از ناٹ ریڈی ٹو اوپن بیکاز دے آلسو ہیو دی ریزرویشن دیٹ دے وانٹ ٹو ہیو اے کراؤڈ, دے وانٹ ٹو سرو پیپل, دے وانٹ ٹو ہیو دیئر اون سیٹ آڈینسز اور کلائنٹ بیس. کہ جہاں پہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر ایک میل آپ نے 500 درہم کا بیچنا ہے تو اسی کیٹیگری میں فال کریں گے نا آپ, جہاں پہ لوگ آ کے وہ کھانا خرید سکتے ہیں. تو آپ کی لوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے اینڈ اٹس اسٹل گوئنگ آن دیٹ آئی اسٹل کوڈ ناٹ گیٹ اٹ. دیکھو, سب سے پہلے جسٹ ٹو گیو یو ایگزامپل, اگر تو آپ کو یہاں پہ ایک ہائی اینڈ ریسٹورینٹ کی طرف جانا, وہ میشلن اسٹار ہو سکتا ہے, وہ بہت ہائی اینڈ ریسٹورینٹ ہو سکتا ہے, وہ بڑا بگ انویسٹمنٹ ریسٹورینٹ ہو سکتا ہے, وہ کسی بڑی چین کا فرینچائز ہو سکتا ہے, پھر بھی جو اس کو رن کرنے والی مینجمنٹ ہے اس کا ایکسپیرینس ان دا سیم انڈسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ تم یہاں سے اندازہ کر لو, اگر تمہیں ایک بہت کوئی پوش چیز لے کے آنی ہے تو تم جب یہاں پر ایک بندہ ایک ٹورسٹ کی طرح آتا ہے, ایک آؤٹ سائڈر کی طرح آتا ہے, وہ کن جگہوں کے ریسٹورینٹس دیکھ کے اٹریکٹ ہوتا ہے؟ دبئی مال, مرینا سائٹ پہ جے بی آر میں جاتا ہے, وہ کوئی بیچ کے پاس کوئی بہت اس طرح کی جگہ, وہ بلو واٹرز چلا جائے گا, پام چلا جائے گا. بس میں اتنا بتا دوں کہ اگر آپ کو دبئی مال کے اندر ریسٹورینٹ بنانا ہے نا تو آپ کا ایک پراپر پروفائل جاتی ہے. اور ہمارے ساتھ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے وہ بڑے بڑے بلینئرز کی پروفائلز وہاں پہ گئی اور اس وجہ سے ریجیکٹ ہو گئی کہ ان کا ریسٹورینٹ کی انڈسٹری میں وہ والا ایکسپینشن اور ایکسپیرینس نہیں ہے. اور اگر وہ سب کچھ میچ ہو بھی جاتا تو دبئی مال میں 1.5 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے کہ آپ کی اگر آپ کی پروفائل شارٹ لسٹڈ بھی ہے تو ہمیں اتنا ٹائم لگے گا آپ کو کوئی اسپیس الاٹ کرتے ہوئے. دبئی مال اٹس آل بگ مالز. میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ مطلب ایک جو بندہ جو شاید ابھی یو اے ای میں نہیں رہتا, وہ ایک اچھا ریسٹورینٹ چلا رہا ہے کہیں پہ بیٹھ کے, اگر وہ یہ بات سن رہا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو ریزونیٹ کرنا آسان ہوگا اس جگہ سے. Sometimes the clients get so frustrated that what is this nonsense that we have the money and we cannot get the space. مطلب یہ ایک بہت مشکل ہے سمجھنا اس بات کو کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دبئی میں اسپیسیفکلی کہ آپ جو پک کریں گے, ہینڈ پک کریں گے لوکیشن, وہاں پہ آپ جا کے ریسٹورینٹ کھول سکیں گے. ایسا نہیں ہے. دبئی کے لیے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں. دبئی کے مطلب اتنا سا کنٹری ہے,
اتنی پوری دنیا کے پیسے کو کانسنٹریٹ کر رہا ہے. تو بڑے سے بڑے لوگ ہیں, مطلب ہر انڈسٹری کا کی بڑے سے بڑا پلیئر ہے. اب یہاں پر تم جس کی بات کر رہی ہو وہ بھی ایک انٹرنیشنل چین ہے, وہ کوئی چھوٹا ریسٹورینٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے اندر ایک بڑی چیز ہے. لیکن جب آپ اس کو اس چیز سے کمپیئر کرتے ہیں جو کمپیریزن پیرامیٹرز یو اے کے ہیں, آپ وہاں پہ پورے نہیں ہوتے تھے. لیکن پھر اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے نا. ابھی یہ ہم ہے ایک سائیکل میں سولوشن, اس لیے گھوم ہے رہے ہیں. سولوشن. وہی والی بات ہے, ایک غریب ہو تو بدتمیز اپنے اسٹینڈرڈس کو نیچے لے کے آؤ. مطلب یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر نا. وہی والی بات ہے, اف یو آر بگ سم ویئر ایلس دین یو شوڈ بی یو آر بگ دیئر. پروو یور سیلف ہیئر فرسٹ. آپ تھوڑے سے اپنے کرائٹیریاز کو ڈاؤن کرو. مجھے پتہ ہے ہم جس لیول کے ریسٹورینٹس کی بات کر رہے ہیں ان کے اندر لیکر اپروولس چاہیے ہوتی ہیں, ان کے اندر پورک اپروولس بھی چاہیے ہو سکتی ہیں. آپ کے ظاہر ہے جو اتنی انٹرنیشنل چینز آ رہی ہیں وہاں پہ ان کو اس حساب کے اپروولس چاہیے, اس حساب کے. اور یو اے ای از ویری ہائیلی ریگولیٹڈ مارکیٹ. وہاں پہ اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں سرو کرنی ہے تو آپ کو ہر چیز کے لیے ڈفرینٹ کچنز بنانے ہیں. ان ڈفرینٹ کچنز کے اندر آنے جانے کے اور کام کرنے کے لوگ بھی اور رستے بھی علیحدہ ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس قسم کے انفراسٹرکچرس کو آپ جب ہائر کرتے ہیں یا آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک پراپر لیجسلیشن ہے, اور اس کے لیے آپ کو اس لیول کا ہونا پڑتا ہے, ورنہ آپ کو کٹ ڈاؤن کرنی پڑتی ہیں اپنی چیزیں, ٹھیک ہے. تو آپ یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹارٹ سم ویئر. تو اگر ہم بات کریں کہ آپ ایک دیکھو جو میشلن اسٹار ریسٹورینٹ ہے وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آلریڈی نون ٹو دا ورلڈ ہے, دے آر آلریڈی ٹاپ آف دا ٹاپ. تو ان کے لیے تو یہ اتنی سی بات ہے. ویسے تو ہم انڈیا سے بہت اچھے میشلن اسٹار ریسٹورینٹس دبئی میں ہیں, مطلب 2.5 to 8 ملین درہمس کا خرچہ ہے اس لیول کا ریسٹورینٹ سیٹ اپ کرنے کے لیے یہاں پہ, ٹھیک ہے. آف کورس آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اس ریسٹورینٹ کو بنانا چاہو گے یا کسی ایک ویری پاش ایریا میں اگر آپ اس کو اسٹینڈ الون بلڈنگ میں بھی رکھنا چاہتے ہو, تو اس لیول کا جو ریسٹورینٹ ہے اس کا آلموسٹ خرچہ ایسے آتا ہے بیکاز یو ہیو ٹو بلڈ اے اسٹیٹ آف دا آرٹ کچن جس کو میونسپیلٹی, سول ڈیفینس, فائر فائٹنگ ہر جگہ سے اپروو ہونا پڑتا ہے. آپ کا واشنگ ایریا, آپ کا فریزنگ ایریا, آپ کا کنٹامنیشن ایریا, آپ کا جو فریش ویجیز ہیں, جو آپ کے فروزن ویجیز ہیں, جو آپ کا پیرشیبلز ہیں, ان سب کی پراپر کیٹیگرائزیشن کے ساتھ اسٹوریج ایریاز ہونے چاہیے. پھر اسی حساب سے آپ نے جس حساب سے ہیٹ پروڈیوس کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس پراپر اپرووڈ کچنز ہونے چاہیے. آپ کی فرائنگ کے لیے آپ کا ویٹ کچن, آپ کا ڈرائی کچن, آپ کا کولڈ کچن, ہر چیز آپ کے پاس اس طرح سے مینیج ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے جو لوگ اس کچن میں کام کریں گے ان کو بھی میونسپیلٹی سے ایک اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے, جو لوگ F&B میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس مطلب یہ وہ کیٹیگریز ہیں جہاں سے آپ کو گزر کے ایک ریسٹورینٹ چلانے کی اجازت ملتی ہے. تو پھر وہاں پہ ہوم بیسڈ کی چلنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے پہلے تو اسپیس چوز کر لی, ٹھیک ہے. آپ نے میشلن اسٹار, آپ نے اپنے کیٹیگری, اپنے کلائنٹل کے حساب سے آپ نے اس جگہ میں اسپیس چوز کر لی. یوزلی اس طرح کی جگہوں پہ اگر آپ 2-2.5-3 ہزار اسکوائر فیٹ کا ریسٹورینٹ بناتے ہیں تو آپ کے اینول رینٹلس 2-2.5 ملین سے اسٹارٹ ہوتے ہیں پر ایئر, رائٹ. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 1 کوارٹر کی ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں, کچھ ایڈوانس پے کرتے ہیں, اس کے بعد آپ تھوڑا سا ان سے فری ٹائم لیتے ہیں بیکاز آف کورس آپ کو فٹ آؤٹس کرنے ہیں. اس کے فٹ آؤٹس کے لیے آپ کو جنرلی 3 to 4 months کا ہاں, ٹائم اب فٹ آؤٹ کے لیے آپ وہ فٹ آؤٹ ایسے نہیں کر سکتے, آپ کو ایک پراپر لائسنس آرکیٹیکٹ چاہیے, ایک کانٹریکٹنگ کمپنی چاہیے جو کہ وہاں کے لیے ڈرائنگس بنائے گا اور میونسپیلٹی سے اپروو کرائے گا. وہ ڈرائنگس اس حد تک ڈیٹیلڈ ہوتی ہیں کہ آپ نے اس میں بتایا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرا کیش کاؤنٹر ہوگا, یہاں پر اتنی کرسیاں, اتنے میز پڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. یہاں سے کرٹن ان ہوگا, یہاں سے کرٹن آؤٹ ہوگا, یہاں پہ سے فوڈ سروس لے کر بندہ آ رہا ہوگا اور وہاں سے واپس جا رہا ہوگا. اس طرح کی ڈرائنگز ہوتی ہیں وہ, ٹھیک ہے. اس حد تک ڈیٹیل ڈرائنگز آپ کو میونسپیلٹی سے اپروو کرانی ہے, آپ اس کو کرتے ہیں. میونسپیلٹی آ کے آپ کو وزٹ کرتی ہے, وہ دیکھتی ہے ہاں ایز پر ڈرائنگز اٹ از اپرووڈ ڈرائنگز, اٹ از ڈن, سول ڈیفینس ڈن, فائر فائٹنگ ورک ڈن. پھر آپ کے پاس الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ آتا ہے کہ ہاں آپ کے اس حساب سے آپ کو اتنے وولٹیج کی ضرورت ہے, آپ نے اپروپریٹلی انسلیشنز اور سب کچھ کیا ہوا, دین یو آر گیون ود دا الیکٹریسٹی دیر, ٹھیک ہے. اس کے بعد
you are allowed to get the license. जब आपको म्यूनसिपैलिटी अप्रूव, उस दिन आपके पास लाइसेंस आता है, और ज़ाहिर है फिर लाइसेंस आएगा तो आप उसके ऊपर हायरिंग स्टार्ट करेंगे. आपको वेटर्स चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको शेफ़ चाहिए, आप अपना फिर सारा स्टाफ हायर करते हैं, और फिर उसके बाद यू आर गुड टू स्टार्ट. सो इसका ये मतलब है कि ये लाइसेंस उस बंदे को तो नहीं मिला जो पैसे लगा रहा है, ये लाइसेंस उसके उस पूरे काम को मिला, उस लोकेशन पूरे को मिला, स्ट्रक्चर को आपके मिला है. स्ट्रक्चर को मिला. राइट. ठीक है. तो जब आप इस तरह का जब बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये वाली सारी की सारी चीज़ों को अपने जहन में रखना है, और इस किस्म का एक्सपेंस अपने जहन में रखना है कि इतना खर्चा आ जाएगा. हम मिशलिन स्टार टाइप और हाई एंड रेस्टोरेंट्स में इतना ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में बनाए जाते हैं, जिनके पास बहुत सारी अप्रूवल्स ऑटोमेटिकली पहले ही होती हैं. ठीक है. Right. जिस तरह लिकर अप्रूवल्स हैं उनके पास पोर्क अप्रूवल है, उनकी रेफ्रिजरेशन, उनके सिस्टम्स उनके पास ऑलरेडी पहले होते हैं. और वैसे भी हमें जो ज़्यादातर सुनने वाली ऑडियंस है वो बहुत थोड़ी फॉल करती है. वो 5 to 8% है मिशेलिन स्टार्स, और वैसे 5 to 8% मिशलिन स्टार्स है, वो जो कि टोटल ओवरऑल ओवरऑल ठीक है, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी जो के इस वक्त के काम अंदर कर रहे जो हैं. काम कर रहे हैं. और उसमें ज़ाहिर है इंडियन 2 से 3 हैं, पाकिस्तानी और नहीं, 2 से बांग्लादेशी. 3 तो नहीं, काफ़ी इंडियंस, काफ़ी शेफ बेस्ड जो उनके फेमस शेफ शेफ्स बेस्ड हैं. हैं. मैं तुम्हें मिशलिन स्टार्स की बात कर रहा हूँ. बाकी तो ज़ाहिर है DIFC के अंदर बहुत अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स हमने ट्राई किए हैं, और मतलब वो तो हर जगह है, लेकिन फ़ाइन डाइनिंग है, इंडियन है. लेकिन आपको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो हमारी लैंग्वेज सुनने वाले लोग हैं उनकी फ़ाइन डाइनिंग थोड़ी कम ही मिलती है, नहीं मिलती है. उसके बाद आ जाता है हमारा मीडियम साइज़ बिजनेसेस, मीडियम साइज़ रेस्टोरेंट्स. ठीक है, जहाँ पे हमारी मेजर आवाम जाती है और खाना खाती है और इन्जॉय करती है. तो मीडियम साइज़ बिजनेस के लिए हमारे पास इंक्वायरीज भी बहुत आती हैं. देयर देखो इज़ लॉट मीडियम ऑफ साइज इंटरेस्ट. बिजनेस, हाँ, इंक्वायरीज तो बहुत आती हैं, लेकिन मीडियम साइज बिजनेस भी कोई एक सस्ता बिजनेस हाँ, नहीं. इट्स नॉट अ छोटा लाइसेंस कि आप सोचें कि 10-15 हज़ार दरम में या 20,000 दरम में आप एक लाइसेंस खोल लेंगे. अगर आप मीडियम साइज़ बिजनेस, अगैन लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ जो इस पे हमारी अक्सर बहस भी होती है. मेरे ख्याल से आजकल के दौर में लोकेशन डज़ नॉट रियली मैटर फॉर अ रेस्टोरेंट, फॉर एनीथिंग विच इज़ रिटेल ओरिएंटेड, जहाँ पे आपको वॉक इन कस्टमर्स को डील करना है. इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तुम्हारे ख्याल में लोकेशन काउंट नहीं करती? नहीं, मेरे ख्याल में अगर लोकेशन काउंट करती होती तो हम जाके शारजा में कहाँ पे कौन से कोने में चपली कबाब मिलते हैं वो जाके ना खा रहे होते. अगर लोकेशन काउंट ना करती होती ना तो ये चपली कबाब वाला शारजा में खोल के ना बैठा होता. वो एक अलग बात है. क्योंकि वो मैं जिन क्लाइंट के पर्सपेक्टिव नहीं, से बात मैं कर वही रही बता हूँ. रहा हूँ, वो जिस क्लाइंट को सर्व करने बैठा उसकी मेजोरिटी वहाँ पे है. तो फिर आप क्यों गए थे और आप क्यों जाते रहे हैं? अच्छा, मैं कितनी दफ़ा गया हूँ? मेरे ख्याल से लोकेशन मैटर नहीं मेरे करती. ख्याल से लोकेशन, रेस्टोरेंट का धंधा ही ऐसा है जिसमें लोकेशन नहीं है तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है. भाई आपके पास अगर अच्छी मार्केटिंग है, अगर आप वो एक वाली टाइप भी है, वो हम वो थर्ड टाइप में डिस्कस करेंगे, वो एक अलहदा टाइप है. लेकिन अक्सर जो रेस्टोरेंट जो मीडियम साइज़ या हम देसी लोगों के रेस्टोरेंट्स हैं, यार वो स्टूडेंट ना जो बेड स्पेस पे रहता है, जो स्ट्रगलर है, वो जब शाम को काम पे आता है ना, उसके पास अपनी किचन की फैसिलिटी नहीं है. उसने नीचे उतर के जो है ना, जो खाना खाना ना, वो जो लेबर क्लास कैंप्स के पास के रेस्टोरेंट्स हैं, वो जो छड़ों के पास के रेस्टोरेंट्स हैं, वो और गेम है. वो जो सुबह उठते हैं उन्होंने नाश्ता करना है ना, 5 दिन में एक भाई पराठा, चना और अंडा. अब आप एक नेसेसिटी की तरफ चले गए हैं. मैं उनकी बात मैं नहीं कर आपको रही ये हूँ. बता रहा हूँ, वो बंदा जिसको हाई वॉल्यूम मील्स का रेस्टोरेंट चलाना है, ठीक है, उसके लिए तो लोकेशन ही है. तुम जैसे तो 10 क्लाइंट आते हैं उसके पास, भाई उसने तो 4,000 बेचना अगर है मील रोजाना का. एक ये जो आपने एग्जांपल दी बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है यहाँ पे. आई एम सॉरी टू डिसएग्री, बिकॉज आप कह रहे हैं कि एक बंदा उतर के आया, नौकरी करके आया, फिर उसके वो तो फिर किसी भी लोकेशन पे नहीं जाएगा. वो तो अपने जो ईजीएस्ट लोकेशन उसके पास अवेलेबल होगी वो वहीं जाएगा ना. अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, जिस बंदे ने हाई वॉल्यूम मील्स वाला मीडियम कैटेगरी का रेस्टोरेंट खोलना है, वो किसके लिए रेस्टोरेंट खोले? वो उसके लिए रेस्टोरेंट खोले जो क्योंकि उसने रोटी तो 2 रुपए की बेचनी है. मीडियम लेवल रेस्टोरेंट. अच्छा, तुम मुझे मीडियम लेवल रेस्टोरेंट का क्या मतलब है? मीडियम लेवल रेस्टोरेंट का मतलब है जहाँ पे आप अगर 2 से 3 लोग खाना खाने जाते हैं तो आपकी कोई 400 दरम बिल आए. वो मीडियम लेवल रेस्टोरेंट नहीं है, वो सस्ता है. वो महंगा रेस्टोरेंट है. रियली? यस. अच्छा ठीक है, फिर सस्ता क्या है? उफ, एक तो इतनी
ایلیٹسٹ قسم کی گفتگو نہیں اسٹارٹ ہوئی. اٹس ناٹ ایلیٹسٹ. آئی تھنک اگر آپ ایک فیملی آف 4 ہیں, مجھے اچھا آپ آپ ویکینڈ فیملی پہ آف کھانا 4 نہیں کھانا چاہتے ہیں ہیں. تو آپ میری ایک بات 300 سنو, 400 میں کھا میں سکتے ریسٹورینٹس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن میری ایک بات نہ لو. ہاں میری ایک بات ہمیں سنو. پیسے نہیں دیے انہوں نے. نہیں تم ٹوں لگوا دینا. تم اگر راوی جاتی ہو تو وہ کس لیول کا ریسٹورینٹ ہے؟ وہ ایک ڈرائیور ہوٹل ہے, کیا ڈرائیور ریسٹورینٹ ہے وہ. اس کو تم کس کیٹیگری میں کاؤنٹ کرو گے؟ بہت لیول, لو لیول. اکثر کیٹیگری تمہارے پاس 3 کیٹیگریز ہیں اس ٹائم. میرے پاس 3 نہیں 4 ہے. تم ابھی جس کیٹیگری کی بات کری وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ افورڈیبل. کہاں یہاں پہ تم 3 لوگ 400 درہم افورڈ کرتے ہو کھانا کھانا؟ دیکھ لیا, سمجھ آ گئی. راوی ریسٹورینٹ از اے ڈرائیور ریسٹورینٹ. پلیز آپ اپنی اس میں رہیں. اکثر جو میڈیم لیول ریسٹورینٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں میرے خیال میں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے خیال میں پی ایف چانگ از اے میڈیم ریسٹورینٹ, میڈیم لیول نو, ریسٹورینٹ؟ اٹس دا اپر مڈل کلاس ریسٹورینٹ. What are the restaurants? Give us some names which are medium. In your opinion, they are medium level restaurants. جو کہ صرف اپر مڈل کلاس افورڈ کر سکتی ہے. اپر مڈل کلاس جو افورڈ کر سکتے جی. اس کے اندر آتا ہے آپ کا نایاب ہانڈی, آپ کا انگریزی کھانے کے اندر آتا ہے آپ کا چن چن, ٹھیک ہے. چائنیز کے اندر آپ کا 5 فوڈ کے اندر آتا ہے لٹل بینکاک. لٹل بینکاک بالکل بھی میڈیم نہیں ہے. لٹل بینکاک از لٹل ایکسپینسو. نہیں آپ کو 5 فوڈ اس سے سستا کہیں نہیں ملتا. بہت سارے ریسٹورینٹ نہیں, وہ پھر انٹرنیشنل اس اسٹال میں آ جاتے ہیں نا آپ, پھر آپ اسٹالس میں وہی بتا رہا ہوں, وہ بھی میڈیم ریسٹورینٹس ہیں, وہ بھی میڈیم ریسٹورینٹ. دیکھو میڈیم میرے خیال سے یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے خیال سے, میرے پوائنٹ آف ویو سے آج کل کے دور میں لوکیشن ڈز ناٹ میٹر. جہاں سے ہماری یہ بحث شروع ہوئی تھی, میرے پوائنٹ آف ویو میں اگر آپ کہیں پہ بھی کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کھانا اچھا ہے اور آپ کی مارکیٹنگ گیم اسٹرانگ ہے تو آپ کسٹمرز کو پل کر لیں گے, آپ کراؤڈ کو پل کر لیں گے. وہاں پہ لوگ لائنوں میں بھی لگیں گے, وہاں پہ لوگ قطاروں میں بھی کھڑے ہوں گے. اور الکوز میں ہم گئے تھے ایک کروسون کھانے کے لیے, اف یو ریممبر, اتنی لمبی لائن تھی. اور ابھی جو آپ ٹی باربیکیو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو صرف 3 دن ہفتے میں 3 دن سرو کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, اور ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد ان کا کھانا مینیو ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ لائنوں پہ لگے رہتے ہیں. لوکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ لوکیشن آپ کی اتنی دور الکوز میں جا کے وہ کہیں بنا ہوا ہے. اور جی ہاں, کیونکہ وہی اس کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کی طرح کے ریسٹورینٹ بھی الکوز ہی میں کھل رہے ہیں, آپ نے دیکھا. وہ اس نے الکوز میں اس لیے بنایا کیونکہ وہ سستی لوکیشن تھی. نہیں ہاں, کیونکہ اس کو ووڈ فائر اوونز اور اس طرح کی چیزیں اس کے لیے اس کو ایک اس ٹائپ کی جگہ چاہیے تھی جہاں پہ اس کو منیمم میونسپیلٹی ایشوز میں جانا پڑے. اس نے اس لیے انڈسٹریل ایریا میں بنایا وہ, اور وہ ریسٹورینٹ بھی انڈسٹریل لک ہے. آپ میری بات سے خود ہی مان گئے آپ کیا کہ اس نے لوکیشن میٹر نہیں کی اس کے لیے. میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ میڈیم لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں بھائی. تم امیر لوگ تو یاٹ پہ بھی جاتے ہو کھانا کھانے پانی کے درمیان. میں تو امیر نہیں ہوں. نہیں, تم نے ابھی کہا کہ 400 کا کھانا تو سستا سا. میں نے یہ نہیں کہا, ٹھیک ہے. تم ابھی اس ریسٹورینٹ کی بات کر رہے ہو جہاں پہ تم ابھی اس ریسٹورینٹ کی بات کر رہی ہو جہاں پہ تم جیسے امیر لوگ لائن میں لگ کے 500 روپے کی 2 بوٹیاں کھا کے آتے ہیں. صرف اور صرف آپ مجھے ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. میں نے آپ کو آج آنے سے پہلے کہا تھا کہ آج میں بھی آپ کو جواب دوں گی. اینی وے, تو یہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, ہم اپنی آڈینس سے پوچھتے ہیں. اگر کوئی جو بھی ہمیں سن رہے ہیں لوگ, پلیز آپ لوگ کامنٹس میں بتائیں کہ آج کل کی مارکیٹ کے حساب سے لوکیشن کتنا میٹر کرتی ہے ریسٹورینٹ بزنس میں اسپیسیفکلی. اگر آپ اچھا کھانا بیچ رہے ہیں, چاہے وہ سستا ہے, چاہے وہ میڈیم لیول ریسٹورینٹ ہے, چاہے وہ ہائی اینڈ ریسٹورینٹ ہے, اگر آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے, آپ کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو لوگ آئیں گے. ابھی ہم کیٹیگرائز کر رہے ہیں ریسٹورینٹ بزنس کو بجٹ وائز یا بزنس وائز. میں تو لوکیشن کی بات کر رہی ہوں. نہیں, میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں نا کہ تم میڈیم سائز بزنس کس کو کہتے ہو, بجٹ بزنس کو کہتے ہو. بجٹ وائز اس کو میڈیم بزنس بناؤ گے یا اس کو کیسے بناؤ گے؟ میڈیم سائز بزنس بجٹ وائز ہے آف کورس. ٹھیک ہے. آپ کتنے پیسے لگانے اس بندے نے بزنس کھولنے کے لیے؟ کس نے؟ جس نے بجٹ
میڈیم سائز بزنس کھولنا. اگین آئی وڈ سے کہ اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے اور آپ کو اپنی کوکنگ پہ ٹرسٹ ہے, یعنی آپ کہ کہیں پہ بھی ہم کھول سکتے آج ہیں. کا یہ پوڈ کاسٹ بند کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم تو لوگوں کو بتانے آئے تھے کہ دیکھیں جی یہ بزنس اتنی کیٹیگریز میں اتنے اتنے پیسوں سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یوں بھی کر سکتے ہیں, آپ اتنے پیسوں میں یہ کر سکتے ہیں, اتنے پیسوں میں یہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس ٹاپک پہ نہیں رہنا چاہتی کہ آپ کے خیال میں وہ مشلن اسٹار بھی ٹیلی فون پہ کھول لے, نہیں ایسا تو کچھ نہیں کہا میں نے. آپ نے ابھی کہا یو کہ آر میرے پٹنگ ورڈز انٹو مائی ماؤتھ. خیال نہ دیٹس ناٹ وٹ آئی سیڈ. آپ نے ابھی کہا کہ لوکیشن تو میٹر ہی نہیں کرتی. تو میں نے بالکل, میں ایگری کرتی ہوں اس بات سے. یار چلو ٹھیک ہے, آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کیونکہ آپ ہی کر میں رہی ہیں نے بات. آپ کو یہ کہا ہے کہ لوکیشن جو لوگ سوچتے ہیں اور جو لوگ اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ لوکیشن اگر پرومیننٹ ہوگی, اگر آپ کی لوکیشن مین روڈ پہ ہوگی, اگر وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ریسٹورینٹ, تو اس کی سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں. اچھا, آپ کو پتا ہے دبئی میں کتنے % لوگ جو ہیں باہر کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا. 52%. اچھا, ٹھیک ہے, 52% میں سے آپ کو پتا ہے کتنے % لوگ ہیں جو باہر کھانا, ان کے پاس باہر کھانے ہی کی آپشن ہے, ان کے پاس گھر میں کھانے کی آپشن نہیں ہے ایکچولی. بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آلموسٹ 70% ہیں ان لوگوں میں وہ لوگ جن کے پاس بیسیکلی بائی چوائس باہر کھانا نہیں کھانا. وہ کیونکہ آپ اور میں جس کنٹری سے آئے نا, وہاں پہ جو ہے نا باہر کھانا کھانا از اے عیاشی. یہاں پہ باہر کھانا کھانا از اے مجبوری, کیونکہ یہاں پہ کچن والا, اپنے کچن والا گھر نہیں ہے لوگوں کے پاس. اوکے, ویئر آر وی گوئنگ ود دس؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ادھر ایسے ریسٹورینٹس ہیں جن کا جو کہ میڈیم لیول پہ, جن کو کھولنے میں تقریباً $1 ملین کے قریب خرچہ آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کافی ایکسپینسو جگہوں پہ کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جہاں پہ بیڈ اسپیسز ہیں یا پیسے ہیں وہ کافی اس طرح کے بازار والے, اس طرح کے مہنگے ایریاز ہیں جو کافی مہنگے ایریاز ہوتے ہیں, جہاں پہ رینٹ زیادہ ہیں. بے شک وہاں پہ کلاس اور نیش نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے بھی کاسٹ لیولز میڈیم ریسٹورینٹس کے لیول ہی کے ہیں, لیکن وہ اپنی کاسٹ مہنگے میل سے نہیں, نمبر آف میل سے کما رہے ہیں. تو اس لیے ہماری کیٹیگرائزیشن میں وہ بھی میڈیم لیول انویسٹمنٹ ریسٹورینٹس ہی آتے ہیں. میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو میڈیم لیول ریسٹورینٹس ہیں نا, اس کے اندر 2-3 طرح کی کیٹیگریز ہیں. اسی طرح جو آپ بتا رہی ہیں نا, میں اصل میں اپنا سارا پوڈ کاسٹ کا سسپینس توڑنا نہیں چاہتا تھا. وہ والا جو تمہارا آئیڈیا ہے نا, وہ میرے بالکل لو بجٹ ریسٹورینٹس میں. وہاں پہ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے نا تمہاری اور میری ایز اے کنسلٹنٹ کلاس پتہ لگے گی کہ چلو ٹھیک ہے, اب ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, پھر بھی کام کریں گے. چلو ٹھیک ہے. اب میڈیم لیول بزنس میں آپ نے کہہ دیا کہ $1 ملین کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو, بجٹ کی منیمم. ملین درہم میں ایک اچھا سائزیبل بزنس, ورنہ 7 لاکھ سے 1.5 ملین تک جاتا ہے یہ خرچہ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا ریسٹورینٹ بنانا ہے اور کس جگہ پہ بنانا ہے. اب اس کے اندر 3 طرح کے ریسٹورینٹس ہیں اس کیٹیگری کے اندر بھی. ایک ہے کول قسم کی برگر چینس, کیفیز, جو کہ آپ ہائی اینڈ ایریا میں ہائی اینڈ لوگوں کے لیے چھوٹے سائز میں بناتے ہیں. تم نے دیکھا لاسٹ ٹائم ہم عیسیٰ کے ساتھ گئے کہیں سے کوکیز لینے, ٹھیک ہے, وہ صرف کوکیز بنا رہے تھے ایک ہائی اینڈ جگہ پہ, بس چھوٹا یو سا کے اندر کافی زیادہ اس طرح کی ویسے بہت بھی ساری برگر کافی چینس کا ہیں. بہت زیادہ کلچر ہے جہاں پہ پیسٹریز اور کروسونز اور کافی اس طرح کی چیزیں تو مل رہی ہیں. کیٹیگری 1 وہ آ گئی کہ ویری ہائی اینڈ ایریا میں ویری اسمال سیٹ اپ ود اے ویری کول آئیڈیا اینڈ ون تھنگ اینڈ ویری ورک اسپیشلائزیشن. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے اس کے اندر ہائی والیوم میلز, کہ یو جسٹ ڈو ناٹ نیڈ ٹو ڈسپلے ویری گڈ. آپ کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں سے آپ لیبر کیمپس میں بہت سارا کھانا سپلائی کر سکیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کے ارد گرد فیکٹریاں اور لیبر ہوں جو دوپہر کا کھانا کھانے آ جائیں, ان کا میس لگاؤ. ٹھیک ہے, وہ بھی میڈیم لیول ریسٹورینٹس ہے, اس سائز کا دھندا بھی آپ نے کرنا ہے. اس کے لیے لوکیشن بہت ضروری ہے. اوکے, پہلی ٹائپ کے لیے بھی لوکیشن بہت ضروری ہے, امیروں کے علاقے اچھی جگہ پہ کھولنا وہ. ٹھیک ہے, 50 روپے کا کوکی, 50 درہم کا کوکی نہیں کھائے گا کہیں اور پہ بندہ. ٹھیک ہے, آپ کچھ ڈلیوریز کر لو گے, کچھ اور کر لو گے اس کا, لیکن آپ میجر بزنس کاسٹ نہیں نکال پاؤ گے اسے. ٹھیک ہے. اب
تھرڈ لیول جو ہے اس میڈیم لیول کا وہ تھرڈ ٹائپ بزنس ہے کہ آپ بیسیکلی نیو ایریاز جو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ دبئی کے اندر, دبئی لینڈ کی طرف, ساؤتھ کی طرف, دبئی از ایکسپینڈنگ, ٹھیک ہے, وہاں پہ نئی نئی کمیونٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب جب وہ کمیونٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, ان نئی کمیونٹیز کے اندر بہت, جہاں پہ پاپولیشن کم ہے وہاں پہ رینٹلز بھی کم ہے, وہاں پہ خرچے بھی کم. آپ میڈیم لیول میں ایک اچھا ریسٹورینٹ بنا سکتے ہیں جس کو آپ سسٹینیبل طریقے سے چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا آئیڈیا جس میں آپ فائن, لٹل بٹ فائنر سائٹ پہ جا کر آپ وہاں کی کمیونٹی کو بھی اگر سرو کر لیں تو آج نہیں تو 6 مہینے بعد یو ول بی اے ویل. میں نے اس طرح فرجان کے اندر دیکھا, جب نہیں تھا تب کچھ ریسٹورینٹ بیٹھے, آج وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اسپورٹ سٹی میں نے ایسے دیکھا, ٹھیک ہے. تو آپ ایک اس طرح کی آئیڈیالوجی کے ساتھ چل سکتے ہیں. یہ ہیں وہ 3 ٹائپ مڈل لیول کے بزنس, لیکن اس کے لیے بھی پروسیس وہی ہے جو مشلن اسٹار کی دفعہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں, لائسنسنگ کا, میونسپیلٹی میونسپیلٹی کا. اپروول, سول ڈیفینس اپروول, آپ کی فائر فائٹنگ اپروولز, آپ کا کانٹریکٹر شوڈ بی لائسنسڈ, آپ کی ڈرائنگز شوڈ بی ان پلیس, آپ کا کچن شوڈ بی ان پراپر کنڈیشن. اور ریسٹورینٹس میں سب سے زیادہ فائنس بھی ہوتے ہیں, سب سے زیادہ فائنس ہوتے ہیں بھائی, ریسٹورینٹ. آپ نے یہ پلیٹ اگر یہاں دھونی تھی اس سے 6 انچ دور دھو لی ہے نا تو آپ کو 50,000 درہم کا فائن پڑے گا. آپ کی پوری کراکری نہیں آ جائے گی اتنے پیسوں میں جتنے کا آپ کو فائن پڑ جائے گا وہ پلیٹ غلط دھونے پہ. بہت انٹرسٹنگ لگا مجھے جب میں یہ ریسٹورینٹ کی لائسنسنگ میں انٹر ہوئی, تو آئی ریئلائز دیٹ دیر از سو اسپیسیفک, اسپیشلی ان یو اے ای, کہ دیر آر پیپل, ایکسپرٹس ورکنگ اونلی فار دس انڈسٹری. مینس دیر آر پیپل, دیر آر کمپنیز وچ یو کین ہائر فار یور پروفائلنگ, کہ وہ ریسٹورینٹ کی پروفائل بنانے کے لیے ایکسپرٹس ہیں. ایسا نہیں کہ آپ اپنی ٹیم میں اٹھا کے نیو کسی بیس کا تو میں نے تو پہلے بتایا کہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا, لیکن دبئی بالکل نیو بیس کے لیے, یہ ریسٹورینٹ بزنس کے لیے مارکیٹ نہیں. Then there are consultants which are specialized in restaurant spaces. یس, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کسی بھی ریئلٹر کو اٹھا لیں گے اور آپ کال کریں گے اپنے دوست کو کہ اسلم بھائی مجھے ریسٹورینٹ کھولنا ہے تو آپ مجھے جگہ لے دیں, ایسا نہیں ہے. دیر آر پیپل ہو آر اسپیشلائزڈ ان دس کیٹیگری, ان دس اسپیس, اور وہ بہت پروفیشنلی کام کر رہے ہیں. اب ہماری ایف این بی بزنسز کی ڈفرینٹ ٹیم ہے پوری. ایگزیکٹلی, وی آلسو ریئلائزڈ اٹ وین وی گاٹ ان ٹو اٹ. یس, ادروائز ہمیں بھی نہیں پتا تھا, ہم نے بھی لرن کیا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے. تو اس لیے یہ والی میرے جو تو خیال سے ون انڈسٹری آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ بزنسز ہیں. میرے خیال سے یونیورسٹیز کھولنا, ہاسپٹلس کھولنا اور ریسٹورینٹس کھولنا اس کنٹری میں آسان نہیں ہے, اور ایئر لائنس بنانا اور بینکس کھولنا, بہت کچھ کھولنا. ہاں میرے کہنے کا مطلب کچھ ایسے بزنسز ہیں جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہیں یہاں پہ کرنے, اتنے ایسا کیونکہ دے آئل اینڈ گیس ہیوجلی انڈسٹری ریگولیٹڈ. جہاں پہ آپ انٹر نہیں ہو سکتے, نہیں وہ آپ آپ ٹیلی کام میں انٹر نہیں ہو سکتے. ہاں وہ تو چلو کچھ ایسے نا جو کہ گورنمنٹ مونوپلسٹ ہیں, لیکن کچھ انڈسٹری گورنمنٹ مونوپلسٹ نہیں ہے لیکن اتنی ہائیلی ریگولیٹڈ ہے کہ تم گھس کے دکھاؤ تمہیں پتہ لگ جائے گا. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ایز اے ٹیسٹر, ایز اے نیو بی اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہو تو تمہیں نہیں ملے گی جگہ یہاں پہ کھڑے ہونے کی, کیونکہ یہ بہت میچور مارکیٹ ہے اور یہ اپنے فنانس اور فائننس کے اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ یو ایز اے را پرسن کین ناٹ میچ اٹ ان سو ایزیلی. آئی کی ناٹ سے کہ پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن اتنا ایزی نہیں پاسبل ہوگی. تو 100% ہے, پاسبل تو ہے. ہم نے ریسٹورینٹ لائسنسز لیے ہیں. نہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک نیا بندہ جس نے اگر ریسٹورینٹ کا بزنس کرنا ہے وہ اگلے دن ایک پلیٹ دھونے کی وجہ سے جب 50,000 کا فائن کھائے گا تو اس کا بند ہو جائے گا سب کچھ. ہاں, اسی لیے اگین ہم ایک اسپیشلائز ٹیم چاہیے آپ کو, اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو اسپیشلائز اور ٹیم ایک کے ساتھ. کانسٹنٹ کنسلٹنٹ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے جس کو آپ ریچ کر سکیں اگر کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہو تو. تو اب آ گیا آپ کا جو آپ کا فیوریٹ کیٹیگری ہے, جس کے بارے میں آپ اتنی دیر سے بات اب میں تمہیں صرف یہ نہیں, یہ تمہاری فیوریٹ کیٹیگری ہے جس کے لیے تم اس وقت سے اتاولی ہو رہی تھی کہ دیکھو نہ پیسے ہیں نہ جگہ ہے, ٹھیک ہے, صرف منہ ہے جسے کھانا کھانا ہے. نہیں, میں نے کہا ہے کھانے کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے آپ کا, اور آپ کا کانٹینٹ بنانے کی ٹیم اچھی ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. دنیا سوشل میڈیا پہ ہے, یہ سوشل میڈیا آپ کو ایک دفعہ لے جاتا ہے ہر جگہ, ٹھیک ہے. وہ آج کل دبئی میں بڑا فیمس ہوا جو پراٹھوں کے اندر کباب لگا کے کھلا رہے ہیں, کیا نام ہے اس کا, وہ جو ایک ریسٹورینٹ ہے دبئی مال میں جس کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈفرینٹ اب یہ جو لو لیول کیٹیگری کے ہیں اس کے اندر بھی 3 ٹائپ کا میں نے کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں. اس کی بجٹنگ میرے خیال میں
60,000 से 70,000 درہم سے لے کر 1.5 سے 2 لاکھ درہم تک آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اور میرے خیال سے اگر اتنے پیسوں میں ریسٹورینٹ کا بزنس ہوتا ہو نا تو خوبصورت بزنس ہے اگر آپ ٹھیک طریقے سے کر رہے ہو, کیونکہ میں بتا سکتا ہوں 6 مہینے میں پیسہ بھی نکال لیں گے اور آپ پروفیٹیبل ہوں گے اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے وہ بزنس کیا ہوا تو. ٹھیک ہے, یہ بزنس کیسے بنے گا وہ میں بتا سکتا ہوں, کیسے چلے گا یہ میرا کام نہیں ہے. ہاں وہ ہماری ڈومین نہیں ہے, وہ ہم ہماری یہاں پہ بیٹھ ڈومین کے یہ نہیں. نہیں بتا نہیں سکتے نہیں, کہ وہ اگر کیسے چلے گا کرانا تو اس کے بھی پیسے دے دو, چلا لوں گا پھر میں. نہیں آپ ٹھیک نہیں ہے, چلا سکتے. ہاں. آپ نے فلاپ کر دیا تھا ایک ریسٹورینٹ. نہیں نہیں, میں نے فلاپ نہیں کیا تھا ایک ریسٹورینٹ, میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں نا کہ اس کے مجھے پیسے نہیں دیے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر بغیر پیسوں کے تو میں صرف اور صرف اتنا کام کر سکتا ہوں جو میرے پاس فارغ ٹائم میں ہوگا. ٹھیک ہے, جب میں نے خود کرنا ہوگا اور اس کے لیے مجھے انویسٹمنٹ دی جائے گی اور میری مرضی کے فیصلے ہوں گے تو میں کر لوں گا. خیر اینی ویز یہ میرا ڈومین نہیں ہے, اور اگر کوئی مجھے آفر کرے گا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک اچھا, ہے, تو لو بجٹ میں جو آپ نے لو بتایا بجٹ میں ہے اب 3 کیٹیگریز ہیں. 60,000 سے لے کے 200,000 تک, ہاں, مطلب اتنے میں 60,000 سے شروع ہو کے 2 ہاں لاکھ درہم تک اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ایک بجٹ فرینڈلی سیٹ اپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں جس کے پیسے آپ 1 سال میں ہاں. واپس نکال اب سکتے ہیں. اس کے اندر 3 طریقے کے بزنسز ہیں. 1, ڈونٹ گو فار اے ریسٹورینٹ, گو فار اے کیفیٹیریا. Cafeteria business is not actually grilling and cooking and these kind of things. It's frying, warming and wrapping and serving. Okay? یہاں پہ یو اے ای کے اندر ہماری ساؤتھ انڈین بہت بڑی پاپولیشن ہے جو کہ کیفیٹیریا بزنس, کڑک چائے کے بزنس کے ساتھ رول انوالو کر رہے ہیں وہ رول کر رہے ہیں. فلی ایک بڑا برانڈ بنا ہے اس کے آف تھرو. کورس یس. ٹھیک ہے, آپ چائے کے ساتھ اسیسرائز کریں, کوئی سموسے پکوڑے بیچنے کا بہت اچھا ہے. آپ مارننگ میں کچھ رولز دے رہے ہیں, کوئی ریپس بنا رہے ہیں, اس طرح کا وہ چھوٹے چھوٹے کیفیٹیریاز ہیں. گڈ کیفیٹیریا جس کو بنانے میں تقریباً 1.5 لاکھ درہم کا خرچہ آتا ہے, وہ آلموسٹ آن ایوریج دن کا 2,000 کپ چائے بیچتا ہے, صرف کڑک چائے. 1.5 درہم کا ایک کپ ہے جس کو بنانے کی کاسٹ 50 فلز ہے, تو وہ روزانہ کے 2,000 درہم بھی کما لیتا ہے. میں آن ایوریج کر رہا ہوں اے گڈ کیفیٹیریا. سارے بزنسز فلاپ ہوتے ہیں, ادھر کوڑا اٹھانے والے بھی بلینئرز ہیں اور ادھر سونے کا کام کرنے والے بھی فلاپ ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کا بزنس بھی وہ کرے گا, لیکن میں آپ کو آن ایوریج بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ صرف چائے سے ایک مہینے کا 60,000 درہم کماتا ہوگا شاید. تو جسٹ امیجن باقی ساتھ چھوٹی موٹی ٹریٹس بیچ کے وہ کیا اور کتنے مہینے میں وہ یہ پیسہ کلیئر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے جس کو آپ ہائی وولٹیج ایریا سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, جہاں پہ بہت رش ہے, جہاں پہ آفیسز ہیں, جہاں پہ, اور آپ ایک بالکل ایک نئی کنسٹرکٹ ہوتی ہوئی کمیونٹی میں بھی جا کے بنا سکتے ہیں. وہاں پہ مزدوری آپ کا سب سے بڑا کلائنٹ بن جائے گا. وہاں پہ ایک بلڈنگ کو بنانے کے لیے 800 مزدور لگے ہوتے ہیں, اور اگر آپ وہاں پہ صرف بات کر لیں نا کہ ان کی ایک ٹائم کی چائے اور آپ ان کو ڈسکاؤنٹ دے دیں تو وہی آپ کا 3,000 کا روزانہ کا بک جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری جو یہ والی جو انڈسٹری ہے اٹس بیوٹیفل, کیا زبردست بزنس. لیکن ہاں اس میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے کمانے پڑتے ہیں. آپ کو پر یونٹ کاسٹ بھی بہت تھوڑی ہے اور آپ کی بچت بھی بہت تھوڑی, لیکن آپ کو ہائی ولیوم بزنس ملتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, ایک ٹائپ تو ہوگی وہ. اب دوسری ٹائپ ہے اکول بزنس. اس کے اندر بھی میں آپ کو دوبارہ لے کے جا رہا ہوں اس سائٹ پہ جہاں پر آپ کو بیسکلی ایک ریسٹورینٹ نہیں بننا یار, بوبا ٹی. ٹھیک ہے, تمہارا فیوریٹ اسائی بالس, فوڈ ٹرکس. اچھا, اب فوڈ ٹرک کا بھی بزنس جو ہے نا تھوڑا سا دبئی میں مس گائیڈڈ ہے. میں ابھی تک سمجھتا ہوں کہ دبئی کے اندر فوڈ ٹرکس کے بزنسز کو بہت زیادہ ریگولیٹڈ کر دیا گیا, اور اس کی ریزنس پازیٹیو ہی ہیں, لیکن ایز اے بزنس تھوڑا مشکل ہے. ایک فوڈ ٹرک بزنس آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس پراپر ریسٹورینٹ نہیں ہے اور پراپر کچن نہیں. ہاں, آپ کے پاس ایگزسٹنگ ریسٹورینٹ ہونا چاہیے. یس, تو کیونکہ یو ایس اے میں یہ کانسیپٹ ہے نا فوڈ ہاں, ٹرک کا تو بہت اس لیے زیادہ. لو کیٹیگری میں اگر ہماری ریسرچر نے یہ لکھ بھی لیا تو کیونکہ بیچاری کو پتہ نہیں اس لیے لکھ دیا اس نے.
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. فوڈ ٹرک میں ایکچولی اٹس اے کامن کویشچن از آلسو. ہمیں بہت ساری انکوائریز آتی ہیں فوڈ ٹرک بزنس کھولنا بیکاز باہر دوسرے ملکوں میں اٹ آپریٹس ڈفرینٹلی, اٹ ورکس ڈفرینٹلی, اٹس ایزیئر. لوگوں کو لگتا ہے ٹھیک ہے ہم باہر کئی سارے لوگ تو باہر فوڈ ٹرک, ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا ہے نا ایک لوکل ایریا جو جہاں پہ ہم نے دیکھا جہاں پہ اماراتیز ہی رہتے ہیں, مے بی ان کی ریگولیشن ڈفرینٹ ہے. نہیں ان کی ریگولیشن ڈفرینٹ نہیں ہے, وہ پتہ نہیں وہ کس طرح سے, دیکھو غلط چیزیں ہو ہی جاتی ہیں لیکن وہ اتنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ فوڈ ٹرکس کے لیے بھی انہوں نے پارکس بنائے ہوئے ہیں. ہاں ان اسپیسیفک فوڈ ٹرکس کے ایریاز پہ یا فوڈ ٹرک لگا سکتے ہو. آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ مجھے یہاں پہ گاہک نظر آ رہا ہے میں یہاں پہ لگا لوں فوڈ, نہیں. دوسری چیز یہ کہ وہ فوڈ ٹرک کھولنے کے لیے آپ کو اس کے پیچھے ایک بیس کیمپ, بیس کچن چاہیے پراپر, جو کہ ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. تو پھر آپ آگے نا وہ میڈیم لیول پیسے خرچے پہ. پھر لیکن یہ ہے نا کہ آپ کا اگر ریسٹورینٹ آلریڈی چل رہا ہے تو آپ اس کو ایکسپینشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تھرو میڈیم لیول, اکثر ہم ابھی لو لیول کی بات کر رہے نہیں ہیں. میں مجھے یہ ویسے بتاؤ بتا کہ رہی ہوں کہ کیا اگر 1.5 لاکھ میں کر سکتی ہو تم یہ کام, کیا چیز فوڈ ٹرک کا بزنس؟ نہیں. بات ختم. اوکے ٹھیک ہے, یہ وہ میڈیم لیول کا بزنس ہے جو ایکسپینشن پلان لے کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس کا ایک ریسٹورینٹ اچھی جگہ چل رہا ہے, اس کے پاس ایک کچن چل رہا ہے, اگر اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے, اس کو کوئی فوڈ ٹرک پارک ملا تو وہ وہاں پہ جا کے ایک فوڈ ٹرک ہے. تو ہم نے پہلے کہا ہم بزنس چلانا نہیں بتا رہے لوگوں کو, ٹھیک ہے, ہم صرف کھولنے کے طریقے بتا رہے ہیں. ہم فیزیبلٹی دے سکتے ہیں. ہاں فیزیبلٹی دے سکتے ہیں اگر, تو ہم آپ کو فیزیبلٹی بنا کے دے سکتے ہیں جس میں ہم نمبر, آف کورس یہ والی جو ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں یہ اتنی ایکسٹینسو ہو نہیں سکتی. وی ہیو ٹائم کانسٹرینٹس, وی ہیو ادر ایشوز, تو ہم اتنا زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے. بٹ اف دیر از اینی انٹرسٹ in any of you, you can write back to us. لیکن F&B related business, just let me tell people, مجھے پتا تمہارے پاس انکوائریز آئیں گی لیکن اس کے لیے ہم ریٹینر ضرور لیتے ہیں کلائنٹ سے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ورکنگ ہے, کیونکہ ایوری کائنڈ آف اے بزنس ہیز اٹس اون نیش اور اس پہ ایک پراپر ورکنگ ہوتی ہے. مطلب بہت ساری اکثر ہمیں یہ بھی کالز آتی ہیں, اچھا جی آپ کو بتائیں کس جگہ کھولیں, آپ ہمیں جگہ چوز کر دیں, ٹھیک ہے, ہم نے یہ ریسٹورینٹس کے لیے آپ ہمیں 5 جگہیں چوز کر دیں, ہم اس میں سے ایک چوز کر لیں گے اور ہم کھول دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کلائنٹ کام نہیں کرنا چاہتا, لیکن کلائنٹ کرے گا نہیں یہ بزنس, لیکن کلائنٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ اینڈ تک میری اور آپ کی ایکسپرٹیز کو نچوڑ لے اور بعد میں یا تو وہ خود اس کو کر لے یا وہ کوئی اور کہیں سے سستا کنسلٹنٹ کرے, اس کو کہ یہاں پہ یہ کر دو وہاں پہ یہ کر دو, سارا کچھ ورکنگ تم سے کرا دو. نہیں وہ تو ہم نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پلیز اکثر کہنے پہ اگر کسی نے ہم سے رابطہ کرنا تو پیسے ہاتھ میں رکھ کے. We can do free consultancy but we can only work on the ground جہاں پہ ہمیں ریٹینر ہمیں انشور کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور کیٹیگری ہے. اچھا میں نے آپ کو وہ بتا دیا بوبا ٹی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں, کہ وہ ایک سیکنڈ کیٹیگری. وہ اب تھرڈ کیٹیگری وہ ہے جس کے بارے میں تم بات کر رہی تھی. بھائی کلاؤڈ کچنس کے ساتھ کرو کانٹریکٹ, ان کے پاس ہر چیز ریگولیٹڈ ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, آپ کو ان کے تھرو لائسنسز بھی مل جاتے ہیں. 70,000 60-70,000 میں آپ کا. ابھی پچھلے دنوں کچھ فری زونس نے بھی اسٹارٹ کیا ہوا تھا. ابھی آج کل ان کی کیپیسٹی بہت جلدی فل ہو گئی, ٹھیک ہے, ورنہ 50,000 درہم کے اندر یہ ایک بیوٹیفل بزنس اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے اندر صرف آپ کو ایک چاہیے اپنی لائسنسنگ پراپر کر کے ایک بہت اچھا مارکیٹنگ بجٹ اور ایک بہت اچھے کوکنگ اسکلس. یہ 2 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو بس 50-60 ہزار درہم میں یو کین بی اے نیکسٹ سینسیشن ان دا ٹاؤن. کچھ آپ اتنا انویسٹ کر نہیں رہے ہو, نتھنگ مچ ٹو بی آن دا اسٹیک. اف یو آر پرووائڈنگ ود دا گڈ بیوٹیفل ٹیک اوے میلس اور ہوم ڈلیوری میلس, کوئی خوبصورت سا اسائی بول بنانا آتا آپ کوئی ایسا برگر بنا سکتے ہو کہ اس کا ایک بائٹ لے کے آپ کو لگے کہ دس از دا ڈیوائن بائٹ آف مائی لائف, دین یو آر سورٹڈ. کچھ زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے, بہت سارے پیشن کی ضرورت ہے جیسے پہلے کہا تھا, اور تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے. I got a client from Philippines few weeks back. ان کی وہ دونوں میاں بیوی تھے فلپینس کے, اور وہ کلاؤڈ کچن کا ہی انکوائری لے کر ہمارے پاس آئی تھی بیکاز شی سیڈ کہ ان مائی کمیونٹی مائی میلز ور ریئلی فیمس اینڈ دے ور لائک وی ور گیٹنگ سو مینی انکوائریز دیٹ دیر واز اے پوائنٹ دیٹ وی کوڈ ناٹ فلفل دیم فرام آر اسپیس. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کسی طریقے سے ایسے پروسیس میں جائیں جہاں سے ہم ماس پروڈکشن کر سکیں. تو وہ ساری خواتین جہاں سے ہم نے شروع کی تھی بات کہ اگر آپ ایک اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ آپ یو کین کوک ویری گڈ اینڈ یو آر اے کوکنگ کوئین, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو کال فار دا ہوم بیسڈ کچن, یو جسٹ کال فار دا کلاؤڈ کچن بیکاز کلاؤڈ کچن از این آنسر. یس, اور اگر اس بزنس کے تھرو آپ ایک اچھی مارکیٹنگ اور ساری آپ کی پراپر
देखो प्रोफेशनलिज्म अगर नहीं होगा तो काम नहीं हो सकता. फूड बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? फूड क्वालिटी की कंसिस्टेंसी. जब लोग एक दफ़ा सोशल मीडिया पे आपको ट्राई कर लेंगे, इफ़ नेक्स्ट टाइम द एक्सपीरियंस इज़ नॉट गुड, नोबडी विल रिपीट यू. करेक्ट, और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो बिल्कुल भी यस, नहीं. तो इसलिए आपको अपनी एक प्रोफेशनल टीम तो बनानी है, अपनी उन प्रोफेशनल मैरिनेशंस, अपनी उन रेसिपीज़ को प्रोफेशनली डिज़ाइन तो करना ही है, और फिर आपको गेम में रहने के लिए उसको कंसिस्टेंट भी रखना है. ठीक है. और उसके अलावा F&B इंडस्ट्री से थोड़ा सा अगर हम हट जाए तो क्लाउड किचन अपने अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस है. बहुत बड़ा बिजनेस है, दैट्स ट्रू. ये अब हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, वरना उस भी बिजनेस को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. लेकिन ये वो बिजनेसेस हैं जिनको, ये वो रेस्टोरेंट के बिजनेस है जिसको हम अगर ये ब्रेक डाउन करें, इसको हमने बड़ा वाइड रिव्यू में किया. हम एक एक मेरे ख्याल से कैटेगरी में 4-4 एपिसोड्स बना सकते हैं. ठीक है. लेकिन ये क्योंकि हमने ब्रीफली सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था कि आप 8 मिलियन 10 मिलियन से 50,000 दिरहम तक कैसे कर सकते हैं कैसे इस रेस्टोरेंट बिजनेस को कर सकते हैं. डिपेंड ये करता है कि आपके गोल्स ठीक होने चाहिए और अपने बजट से अलाइन करने चाहिए. अगर तुम ये सोचती हो कि है 50,000 लेकिन खोलना तुमने मरीना बे के ऊपर जो है सी फेसिंग रेस्टोरेंट है और उधर 500 लोग सर्व होने चाहिए, तो फिर ये काम नहीं हो सकता. हाँ, आपको प्रैक्टिकल लॉजिकल अपनी अप्रोच रख के हमारे यस. पास आना चाहिए. हाँ, वरना अगर आपको लगता है कि अल्लाह की तरफ से यू आर ब्लेस्ड विद द कुकिंग स्किल्स, बस पैसे ही नहीं है, तो आप अपना थोड़ा सा लेवल नीचे लेके और उसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को. थोड़े पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं. डिपेंड ये करता है कि आप उस बिजनेस को, और मैंने तो वैसे ही नहीं देखा कि आज तक कोई बिजनेस जो खुला ही बड़ा हो वो कहीं ना कहीं से तो इनिशिएट किया जाता है ना. दैट्स इट. और होम बेस्ड कुछ नहीं होता. That's about it. I think it's time to wrap up. It's been quite a long episode. If you found it interesting, you can write back to us. You can send us a message or email. अगर आप चाहते हैं कि हम इस चेन को और कंटिन्यू करें, और इफ़ यू वुड लाइक अस टू टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द बिजनेस वेयर वी कैन एडवाइस यू कि आप अपने बजट में रहकर उस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं, लीनर वे में कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, एक बड़े लेवल पे कर सकते हैं, तो उसको हम 3-4 तरीक़ों से, जैसे भी हमें आप लोग पूछेंगे हम आपको एडवाइस करेंगे. और अभी हमने रेस्टोरेंट से शुरू किया. विल मूव अहेड एंड विल सी व्हाट more we can bring on the table. And thank you very much for the feedback once again. This is us wrapping up, signing out. We'll see you again in another episode. हाई बजट, मीडियम बजट, लो बजट, अगला कौन सा बिजनेस के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ डू राइट अस. Thank you so much. Bye bye.